बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सदर रियासत की सेहत बेहतर होते ही ऐवान सदर जो है इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। हम देख रहे हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप और वज़रा की मुलाकातों के बाद कश्मीर हाउस में वज़ीर अमूर कश्मीर जनाब इंजीनियर अमीर मुकाम, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब की मुलाकातें हुई हैं। इसी तरह हम ये भी देख रहे हैं कि सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज 2 रोज़ा दौरे पर रावलाकोट पहुंचेंगे। यकीनन रावलाकोट पहुंच के वहाँ पे उनकी जितनी गुफ्तगू होगी, जितनी बातें होंगी पॉलिटिकल नौइयत की और रियासती नौइयत के जो फ़ैसले होते हैं उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में असम्बली ऑर्डर आर्डीनेंस 2024 का इत्तलाक कर दिया गया है। अब जलसे जुलूस जो हैं वो बग़ैर इजाज़त के नहीं हो सकते। जितने कमिश्नर्स हैं आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीज़न के, जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं और दर्जा बदर्जा जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे हमारी मशीनरी है, उन सबको हदायत कर दी गई है कि जो भी सियासी जमात यहाँ पे प्रोसेशन करना चाहेगा रेड जोन के अंदर, वो पहले अपनी जितनी भी ये ड्रिल होगी इस बारे में आगाह करेगा, इजाज़त लेगा, अपनी पार्टी के बारे में, अपने स्लोगन के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करने के बाद जब परमिशन मिलेगी तो फिर उनको प्रोसेशन करने की इजाज़त दी जाएगी। इस ऑर्डिनेंस ऑर्डर के हवाले से फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन एक तूफ़ान खड़ा हो चुका है। वज़ीर इत्तलाआत आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब पीर मदर सईद शाह साहब ने इस हवाले से प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू एक वीडियो बयान भी उन्होंने जो है वो जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि ये शहरी आज़ादियों, शख्सी आज़ादियों पे पाबंदी नहीं है। मुस्बत तनकीद को गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर उसको खुशामदीद करती है, वेलकम कहती है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि जब भी कोई जमात जो है सड़क को ब्लॉक करती है, चौक को ब्लॉक करती है, चौराहे पे जाके कोई काम करती है, तो उससे ये होता है कि आम लोगों की ज़िंदगियों में खलल पड़ता है। आम लोगों की ज़िंदगियों के अंदर जो है परेशानी और मुश्किलात आती हैं, जिनको रोकने के लिए और अवामी हकूक़ को डिफेंड करने के लिए ये असम्बली ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 इसका इतलाक़ किया गया है। जबकि इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने जो कि इसके ख़िलाफ़ ओपिनियन रखते हैं, उनका ये कहना है कि ये आपने लोगों को इजहार राय करने से रोका है और इसको फौरी तौर पर नल एंड वॉइड करार दिया जाए। इस पे भी चलिए हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब वुज़रा के हमरा ज़िला भिंबर का विज़िट, वहाँ पे सेलर पुल का इफ्तिताह, जलसा आम से खिताब, मुख्तलिफ़ चीज़ें ये भी हो रही हैं। आज़ाद कश्मीर में पास करदा 26वीं आइनी तरमीम ना लाने का फ़ैसला किया गया, ये ज़राए का कहना है। चलिए इस हवाले से भी बात करेंगे। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मुफस्सर कुरान मीर वाइज़ मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह के बेटे, साबिक मेंबर कश्मीर कौंसल मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज़ मौलवी मोहम्मद अहमद शाह की रहलत पर आज़ाद जम्मू कश्मीर मकबूजा जम्मू कश्मीर की फ़िज़ा सोगवार रही। नमाज जनाजा में स्पीकर असम्बली समेत अहम शख्सियात जो हैं उन्होंने शिरकत की। लतीफ़ अकबर साहब और बहुत से लोग जो हैं अहम लोग इसमें शामिल हुए। जनाजे में मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की तरफ से मासूम कश्मीरियों के कत्लेआम का सिलसिला अब भी जारी है। हम देख रहे हैं कि भारतीय फ़ौज ने श्रीनगर इस्लामाबाद में शहीद किए जाने वाले 3 नौजवानों की नाशें जो हैं वो लवाहिकीन को देने से इनकार कर दी है। ये इतनी बड़ी मज़मूम किस्म की हरकत कि पहले तो 3 मासूम नौजवानों का उनको शहीद करना, ये एक गैर इंसानी फ़ेल, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग इसे कहा जाता है मुहज़्ज़ब दुनिया में। और शहीद करने के बाद तदफीन के लिए लवाहिकीन को उनकी बॉडीज़ ना देना, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर देना, दुनिया की इंसानी हकूक़ की कोई भी तंजीम, कोई भी इदारा इसको दुरुस्त करार नहीं दे सकता।
ان میں سے 3 نوجوانوں کو دو نوجوان جو ہیں ان کو ضلع اسلام آباد کے ہلکان گلی کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی جو کارروائی تھی اس دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا، جبکہ بھارتی فوج نے ایک اور نوجوان کو سری نگر کے خان پار نامی علاقے میں ایک پرتشدد آپریشن کے دوران شہید کیا۔ اسی طرح جناب محترمہ تقدیس کیلانی جو کہ وزیر حکومت ہیں 22 روزہ دورہ یورپ کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 57واں یوم تاسیس پاکستان اور آزاد کشمیر میں 30 نومبر کو منایا جائے گا۔ ضلعی سطح پہ بہت سے میٹنگز ہوں گی، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، اور یہ سلسلہ اب سے شروع ہو چکا ہے۔ 6 نومبر یوم شہدائے جموں کشمیر، یوم شہدائے جموں، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف آر پار پوری دنیا میں منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بھارت مخالف مظاہرے بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی، سیمینار بھی ہوں گے، اور دیگر جو پروگرامز ہیں وہ بھی منعقد کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر میں 6 سال کے دوران نایاب نسل کے 35 چیتے غیر قانونی شکار میں مار دیے گئے۔ وائلڈ لائف والے لوگ بھی یقیناً یہ پروگرام سنتے ہیں، ہم ان کو بھیجیں گے بھی۔ محکمہ وائلڈ لائف اور فشریز کے ریکارڈ کے مطابق 2018 سے لے کر اب تک 35 کے قریب چیتوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے پاس اس کی رپورٹ موجود ہے۔ محکمے نے پولیس کے ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی کرنے کے لیے تحریک کر رکھی ہے۔ محکمانہ ریکارڈ کے مطابق آزاد کشمیر میں پائے جانے والے نایاب نسل کے چیتے گلدار کا سب سے زیادہ غیر قانونی شکار مظفر آباد ڈویژن میں، جبکہ اس کے بعد پونچھ ڈویژن میں کیا گیا۔ چیتوں کی درست تعداد معلوم کرنے کے لیے ماہرین کی ٹیم کے ذریعے سروے کروانے کے ساتھ ساتھ جنگلی علاقوں میں کیمرے نصب کروانے ضروری ہیں۔ بہت زیادہ اس کی اشد ضرورت ہے کیونکہ یہ چیتا نایاب نسل کا ہے، معدوم ہوتی ہوئی نسل کا ہے۔ کشمیر، ریاست جموں کشمیر میں یہ پایا جاتا ہے بڑی تعداد میں۔ اس حوالے سے یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوگی اگر کوئی اقدامات نہ اٹھائے گئے۔ محکمہ وائلڈ لائف کے پاس ایک طرف تو جنگلی حیات کا تحفظ کرنے کے لیے بجٹ بھی نہیں ہے، ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ان کے پاس سہولتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ سائنسی بنیادوں پر اس بایولوجیکل جو زندگی ہے، لائف ہے، اس کا تحفظ کر سکیں۔ پورے آزاد کشمیر میں اس اہم محکمہ کے پاس افسران اور فیلڈ سٹاف کی تعداد 60 سے زائد ہے۔ 60 سے زائد سرکاری ملازم جو ہیں محکمہ وائلڈ لائف میں کام کرتے ہیں۔ فشریز بینی کے پاس ہے، اور ان کے ماہرین کے مطابق شہریوں کی جانب سے یہ جو چیتوں کا شکار ہے، اس کی کھال کی عالمی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی قیمت جو ہے اس کا لالچ لوگوں کو اس طرف لے جا رہا ہے۔ 35 چیتے 2018 سے اب تک 6 سالوں میں ہماری غفلت نے ان کو مار دیا۔ راجہ صاحب، اتنے اہم ٹاپکس ہیں کہ میرا آخری یہ جو 2 باتیں ہیں، ایک تو 6 نومبر یوم شہدائے جموں، اور چیتوں کے ساتھ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں، میرا دل بڑا افسردہ ہے اس میں۔ انصر صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو انسانوں کی بات کرتے ہیں، اور جو جانور ہیں وہ بھی ہماری زندگیوں میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور کائنات نے انہیں بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یوم شہدائے جموں جو ہے وہ انصر صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری جو ہیں وہ منائیں گے۔ یہ اتنا کربناک واقعہ ہے تاریخ میں کہ یہاں جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے زائد جو انسان ہیں ان کی جانیں لے لیں گی، اور جانیں بھی اس دھوکے کے ساتھ لی گئیں کہ انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو بحفاظت جو ہے وہ وہاں پہ جو جموں سے جو ہے ہم سیالکوٹ پہنچائیں گے بحفاظت۔ تو وہ پاکستان آنے کی خوشی میں راستے میں ان کا روک کے ان پہ شب خون مارا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، معصوم کشمیری۔ تو یہ جو ہے اس حوالے سے بڑی ریاست گیر جو ہیں تقریبات کا انعقاد ہوگا۔ دوسری، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے جو 35 چیتے ہیں ان کے حوالے سے بتایا۔ یہ سر صاحب بڑی نایاب نسل کے یہ چیتے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور اس میں اصل میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ جس طرح آپ نے خود ہی بیان فرمایا کہ
وہ گیجٹس ان کے پاس نہیں ہیں، بجٹ ان کے پاس نہیں ہے، جو وائلڈ لائف کے لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے وہ سٹاف کی کمی ہے۔ ایک تو پہلو اس کا یہ ہے، لیکن جو عوامی سطح پہ اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ابھی گزشتہ روز کی میں بات کرتا ہوں کہ چناری، بانڈی گوجر اور 2-3 اور جگہیں وہاں پہ لاکھوں روپے کی قیمتی بکریاں جو ہیں وہ چیتوں نے کھائی ہیں۔ اس میں جو اصل میں بنیادی جو چیز ہے وہ یہ گیجٹس بھی چاہیے، سٹاف میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، لیکن اس بجٹ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز وغیرہ اور دیگر جو میڈیا کے چینلز ہیں، وہاں پہ جو جنگلی جانور ہیں ان کے جو ہے وہ خوراک کا جو ہے وہ وائلڈ لائف والے انتظام کرتے ہیں، جو وہ چاہے چیتے ہیں، چاہے وہ شیر ہیں یا دوسری قسم کے جو شیر ہیں، انہیں باقاعدہ جو ہے وہ انہیں گوشت فراہم کیا جاتا ہے، چکن فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن جب جنگل میں جنگلی حیات جو ہے وہ معدوم ہو چکی ہے، چیتوں کو جب وہ ظاہر ہے وہ کھانے کی وہاں پہ کمی ہے جنگل میں، تو وہ دیہی آبادیوں کا جب رخ کرتے ہیں، وہاں انسان بھی کتنے زخمی ہوئے ہیں، لاکھوں روپے کے مال مویشی، وہ جو آپ دیکھیں جو دیہی زندگی ہے آزاد کشمیر کی وہ بڑی تلخ ہے۔ یہاں کوئی روزگار نہیں ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مال مویشی دودھ ان کا حاصل کرتے ہیں، ان سے گوشت بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جب وہ چیتے آ کے یہ کھا جاتے ہیں، تو اگر چیتوں کو خوراک جو ہے وہ جنگل میں مہیا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ہے کہ جو انسان اور جو جانور ان کی زد میں آتے ہیں انہیں جو ہے اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ جہاں چیتوں کے تحفظ کی ضرورت ہے، وہاں جو شہری ہیں ان کی زندگیوں اور جو ان کے مال مویشی ہیں ان کی بھی دونوں پہلوؤں سے دیکھا جانا چاہیے۔ اور یہ بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ نایاب نسل کے چیتے یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ٹورزم کو اور پوری دنیا کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے مقیم ہیں، وہاں کے رہنے والے جو ہیں، ان کی جو زندگیاں اور ان کے مال مویشی جو ہیں ان کی زندگیوں کے تحفظ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ میں رائے صاحب آپ کی اجازت سے یہ رپورٹ پڑھتا چلوں۔ اوٹاوا کینیڈا میں پہلی بار سائبر کرائم، سائبر جو الرٹ ہے اس کی فہرست میں ہندوستان کا نام بھی ڈال دیا ہے کہ ہندوستان سائبر کرائم کرتا ہے، کر رہا ہے، کر سکتا ہے آگے چل کے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جو جاری سفارتی تنازع ہے، نیشنل سائبر تھریٹ اسیسمنٹ NCTA رپورٹ میں چین، روس، ایران اور شمالی کوریا کے بعد بھارت کا نام 5ویں نمبر پہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بھارتی ریاست کے زیر اہتمام سائبر دھمکی دینے والے ممکنہ طور پر جاسوسی کے مقصد سے حکومت کینیڈا کے نیٹ ورکس کے خلاف سائبر خطرے کی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب دو طرفہ تعلقات اس وقت جنوب کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ جب 1 سال قبل وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ کینیڈا کے پاس قابل اعتماد شواہد موجود ہیں کہ جون 2023 میں برٹش کولمبیا میں کینیڈا کے سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارتی حکومت کے ایجنٹ ملوث تھے۔ NCTA 2025-2026 کی رپورٹ جو کینیڈا میں افراد اور تنظیموں کو درپیش سائبر خطرات پر روشنی ڈالتی ہے، اس کے مطابق 30 اکتوبر کو کینیڈین سینٹر فار سائبر سیکیورٹی نے جاری کی ہے، جو سائبر سیکیورٹی پر کینیڈا کی تکنیکی اتھارٹی ہے اور کمیونیکیشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ دوسری رپورٹ ہے کہ سکھ علیحدگی پسند تحریک خالصتان سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کے کینیڈا کی سرزمین پر قتل کے معاملے پر کینیڈا اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات میں تناؤ ہے بڑھ رہا ہے۔ کینیڈا نے منگل کو الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اہم ساتھی اور انڈین وزیر داخلہ امت شاہ کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنانے کی سازش کے پیچھے ہے۔ برٹش خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق انڈین وزیر داخلہ پر یہ الزام کینیڈا کی جانب سے اس ماہ 6 انڈین سفارتکاروں کو نکالے جانے کے بعد عائد کیا گیا ہے۔ انڈین سفارتکاروں کو کینیڈا سے نکالے جانے کا تعلق وہاں ایک سکھ علیحدگی پسند کے قتل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ جو 6 نومبر کے حوالے سے سری نگر سے جو خبر ہے، غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے یہ کہا ہے کہ 1947 کا جموں کا قتل عام انسانی تاریخ کے سب سے بڑے قتل عام میں سے ایک اور بدترین سانحہ ہے۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں 1947 کے شہدائے جموں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جموں کا سانحہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام اور بدترین سانحہ ہے۔ نومبر 1947 میں ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوج، RSS، جن سنگھ سمیت ہندوتوا فرقہ پرست قوتوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیری مسلمانوں کا اس وقت قتل عام کیا جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ حریت ترجمان نے عوام پر زور دیا کہ وہ 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں اس تجدید عہد کے ساتھ منائیں کہ کشمیری شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ RSS کی حمایت یافتہ بھارت کی ہندوتوا گورنمنٹ نے اگست 2019 میں فرقہ وارانہ خطوط پر مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور تب سے کشمیریوں کو اب تک بتدریج بے اختیار بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی، امت شاہ اور RSS کے سربراہ مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے انگریزوں کی جو پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، اس پر عمل پیرا ہیں۔ کیا کہتے ہیں سر؟ انصار صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی۔ انصار صاحب، ہم تقریباً گزشتہ ایک دہائی سے جو کچھ مودی سرکار انتہا پسندی کر رہی ہے، جو کچھ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر جو اقلیتیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے اور تخریب کاری ہے جو اس سے بیرون ملک ایکسپورٹ کر رہی ہے، اور دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں، آپ یہاں پاکستان میں بلوچستان دیکھ لیں، آپ کینیڈا کے، یہ تو ایک آفیشیل چیز ہے جو سامنے آئی ہے کینیڈا کی جانب سے کہ وہاں کس طرح سے جو ہے وہاں پہ جو سکھ وہاں پہ رہنما تھے ان کا قتل کیا گیا، اور سائبر کرائم کے حوالے سے انفو لیب کا، اس سے پہلے جو ہے وہ یورپین انفو لیب کا اسکینڈل سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح سے فیک نیوز جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو دہشت گردی کی جو ایکسپورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ یونائٹڈ نیشن کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے۔ اور دیکھیے کینیڈا کی حمایت میں امریکہ نے پھر بیان دیا، امریکہ نے کہا جی کہ آپ تو ہمارے ملک کے اندر بھی یہ کچھ کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا سامنے آیا جی، انڈین جو ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے آسٹریلیا کے اندر ہے، نیوزی لینڈ کے اندر ہے، دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں تو EU ڈس انفو لیب جو تھی، برسلز بیلجیم کے جو صحافی تھے وہاں کے رہنے والے یورپ کے، انہوں نے جو ہے وہ ایکسپوز کی تھی۔ تو انڈیا تو یہ کچھ کر رہا ہے سر۔ جی ہاں۔ تو سامعین، آپ اس وقت خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی پروگرام میں شریک ہوں، اور پروگرام میں شریک ہو کے جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے، کوئری ہے، کوئی بھی کسی قسم کی بات ہے، ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان کا فلیگ شپ پروگرام ہے جو گزشتہ 15 سال سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ اب تک ہزاروں شخصیات ہمارے ان پروگرامز میں اللہ کی مہربانی سے شریک ہو چکی ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیتی ہیں، جو کوئری کمپلیمنٹ ہوتا ہے آپ کا وہ ہم ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں، اپنے سوال، اپنی کوئی بھی کسی بھی قسم کی الجھن، کوئی مشکل ہے آپ کے علاقے میں، تو ہمارا نمبر نوٹ کیجئے، اس پہ آپ نوٹ کروائیے اپنا نام، جگہ اور سوال یا جو بھی بات ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں 05827 927 059۔ ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان۔ چلتے ہیں اب اپنے مہمانوں کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے تھنکنگ جنرل اینڈ انٹلیکچوئل، ایک ایسے صاحب ضرب و حرب کے میدان کے علاوہ جو ہمیشہ پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے سوچتے ہیں، بولتے ہیں، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنرل لودھی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں 6 نومبر یوم شہدائے جموں، جب ہندوستان نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا میسیکر، ون آف دا بگیسٹ میسیکر کیا، لاکھوں کشمیری جو کہ جموں سے ہجرت کر رہے تھے پاکستان کی طرف، ان کو شہید کیا گیا، پوری قوم یاد کرتی ہے ان کو، کیا کہتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پیغام آپ کو نئی پود تک پہنچانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ 1947 میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد بھی جو کچھ کشمیر کے ساتھ ہوتا رہا، جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا، اس سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہندو ذہن جو ہے اس کی خاص بناوٹ ہے، وہ
منافقت سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ جو مشہور ہے نا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ ایسے ہی نہیں کسی نے بنایا. ہمارے بزرگوں نے جب یہ بات بتائی تو ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ لوگ کیسے سوچتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں. تو کچھ لوگ جب ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ویلفیئر کے لیے کام ہو رہے ہیں، یا ہم ایک بڑے ملک کا حصہ ہیں، یا ایسی کوئی بھی سوچ اگر ہے، تو ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اصل میں ان کے عزائم کیا ہیں، یہ شروع سے آپ کے ساتھ کیا کرتے آئے ہیں. اور آئندہ بھی جب ان کو موقع ملے گا، آپ کے سامنے مثال ہے کہ کتنا ایک سیولائزڈ ملک تھا کہنے میں اسرائیل، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے غزہ میں اور فلسطینیوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. تو اندر سے ان کی سوچ بالکل وہی ہے. تو یہ جب بھی موقع ملے گا یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے، اور کبھی بھی ان کے لیے مسلمانوں کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی. تو آزادی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جی جناب جنرل لودھی صاحب، یہاں آپ کی میں توجہ کوئکلی دلانا چاہوں گا کہ کینیڈا نے ابھی ہندوستان کا ملک نام جو ہے ان 5 ملکوں میں شامل کر لیا ہے جن سے سائبر تھریٹ کا انہوں نے شدید خطرے کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان سائبر تھریٹ کریٹ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. 6 پہلے ان کے جو ایمبیسڈر، 6 ان کے جو سفارتکار ہیں ہندوستان کے، ان کو انہوں نے نکالا ہے ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کے الزام میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کے ساتھی امت شاہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. تو کیا کہتے ہیں، کینیڈا نے بھی اس چیز کو رپورٹ کر دی ہے؟ جی کینیڈا نے رپورٹ کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے اس قسم کے کام کیے ہیں. تو اب تو دنیا سمجھ گئی ہے. دیکھیں پہلے یہ جو روس جب طاقت میں تھا تو روس کے ساتھ مل کے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اب امریکہ کے ساتھ انہوں نے دوستیوں کے پینگے بڑھانی شروع کی. لیکن جو ان کو نظر آیا کہ چائنا ابھر رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے دوری اختیار کر لی امریکہ سے، اور یہ رشیا اور چائنا کی طرف دوبارہ شفٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ان کی منافقت ہے یہ انڈیویجول لیول پر نہیں ہے، یہ نیشنل لیول پر بھی ہے. اور بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی دنیا کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. صرف یہ کہ پاکستانیوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے، کشمیریوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے، ہمیں یہ باقی دنیا کو بھی بتانا چاہیے، اور اپنے رویوں میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پہ ہندو ذہنیت یہی ہے جو ابھی آشکار ہو گئی ہے. جی جنرل لودھی صاحب، یہاں پہ کوئکلی روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے ایک سوال پوچھیں گے. جنرل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے جموں کے اندر اور اس وقت سری نگر کے اندر. میں خود سری نگر گیا ہوں. جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو لوگوں نے میرا ماتھا اور ہاتھ چومے، مجھ سے بغل گیر ہوئے. اتنی وہ محبت کرتے ہیں. لیکن ہماری کوئی نوجوان نسل میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ انتہائی مٹھی بھر وہ گمراہ ہو رہے ہیں وہ انڈیا کے پروپیگنڈے میں. تو ایسے مٹھی بھر لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کتنی عظیم جو ہے وہ قربانی تکمیل پاکستان کے لیے کشمیریوں نے دی ہے؟ تو نوجوانوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. اس حوالے سے کیا نوجوانوں کو آپ پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو جو آپ یہ جو خدمت کر رہے ہیں اپنے ریڈیو کے تھرو بھی، اور ویسے بھی آپ سوشل میڈیا پر بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ ایک یہی کاوش ہے. یہ جو آپ اور میں بھی بات کر رہے تھے کہ جب ہم ہسٹری یاد دلاتے ہیں نوجوانوں کو، تو یہ وہی مقصد ہے جو بتانا ہے. جو بہت ضروری چیز ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں افواج پاکستان جو ہیں وہ ضامن ہیں نہ صرف پاکستان کے دفاع کی، بلکہ آزاد کشمیر اور بعد میں جو کشمیر ہمارے ساتھ شامل ہوگا انشاءاللہ اس کے دفاع کی بھی. اور یہ جو بھٹکے ہوئے نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور فوج ہمیں بچائے گی، اور اپنی فوج کو کچھ بعض برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں ان کی چند پالیسیوں کی وجہ سے، ان کو اس چیز کا دھیان کرنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام سب سے امپورٹنٹ عنصر ہے کسی بھی اسٹیٹ کا. لیکن ایک افیکٹو فوج کے بغیر کوئی ملک اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو یہ جو مرضی آپ کے دل میں ہو، اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی فوج کو برا بھلا نہ کہیں، ان مجاہدین کو برا بھلا نہ کہیں جو آپ کے لیے آزادی کی جنگ لڑتے ہیں، چاہے وہ اس طرف ہوں چاہے اس طرف ہوں. اور جو مزاج ہے اصل میں ہندو کا اس کو سمجھیں. ان کے یہ جو رنگ روشنی نظر آتی ہے اس کے دام میں نہ آئیں، اور سوچیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اسلام کا بول بالا کریں،
افواج پاکستان کی توقیر کریں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. آخری بات سر، جموں میں، سری نگر میں، پورے مقبوضہ جموں کشمیر، انڈین لیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں براہ راست جنرل لودھی صاحب آپ کی آواز جا رہی ہے. ان عزم و استقامت کے پہاڑوں کو آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ان کا شکریہ کروں گا. وہ تمام لوگ جو آزادی کی جدوجہد میں شامل ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پہ جدوجہد کر رہے ہیں یا عملی طور پہ اور طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ جو آپ کے پروگرام میں یہ ایک لفظ ضرور کہا کرتا ہوں کہ کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہمیں ہر صورت میں ہم ان کے احسان مند ہیں. لیکن وہ بھی بالکل اس چیز پہ ان کو اعتبار ہونا چاہیے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہے گا. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہندوستان ہمارا پانی روک دے گا اور یہ کرے گا، تو ہندوستان بھی میری بات سن لے کہ اگر انہوں نے پانی روکنے کی کوشش کی تو ہم انشاءاللہ وہاں تک جانے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں جہاں سے پانی آتا ہے. تو یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور وہ باکمال لوگ ہیں جو اتنے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کے ساتھ الحاق کی جنگ لڑ رہے ہیں. جنرل لودھی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ آج کی جو انصار باتیں صاحب جنرل صاحب نے کی ہیں؟ بہت بہت شکریہ. بڑا اسٹرانگ میسج ہے ان کا. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جو ہیں وہ بڑی انہوں نے واضح پیغام دیا کہ اگر پانی کی تھریٹ دی جاتی ہے تو جو پانی کا جو منبع ہے ہم وہاں تک بھی پہنچنے کی الحمدللہ صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ایک بڑی انہوں نے اسٹرانگ بات کی ہے، اسٹرانگ پیغام دیا، اور نوجوان نسل کو بھی انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ وہ افواج پاکستان کی جو ہے وہ توقیر کریں. سچی بات یہ ہے کہ انصار صاحب، یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، یا جو بھی یہاں پہ زندگی کا سارے جو خوبصورتیاں ہیں اور جو نظام چل رہا ہے، یہ اس میں ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس وقت لیپا میں، نیلم میں، اویلی میں، بمبر میں اور ہر جگہ پہ اتنی طویل 750 کلومیٹر لمبی بہت لائن لمبی آف سرحد کنٹرول ہے. ہے، اور وہاں پہ وہ دشمن کی جو ہے وہ گنوں کے نشانے پہ سینہ تان کے کھڑے ہیں، اور ہم یہاں نیند کی سکون کی نیند سوتے ہیں. تو مسئلہ، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اسٹیک ہولڈر ہے ہماری جو مسلح افواج پاکستان ہے. مسلح افواج پاکستان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نہ ہی مودی سرکار جو ہے وہ جرت کر سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ یہاں وہ کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب کر سکتی ہے. تو یہ ہمیں اپنی فوج کا بھی جو ہے وہ اس سے اور بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہمارے کشمیری میں خود لائن آف کنٹرول پہ تھرو آؤٹ میں نے وزٹ کیا ہے، تو ہماری جو مسلح فوج پاکستان کے مورچے ہیں ان سے بھی آگے جو سول آبادی ہے وہ لوگ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کے اور سینہ تان کے کھڑے ہیں اپنی بہادر مسلح فوج کے ساتھ. اور جب بھی کوئی یہاں پہ مشکل وقت آتا ہے آزاد کشمیر میں، کسی قسم کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طرح کہ کینیڈا میں، امریکہ میں بھی انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کے خلاف جو ہے وہ انکوائریوں کا عمل شروع ہو چکا ہے. یہ جو دہشت گردی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ بی جے پی کا جو ایک مکروہ چہرہ ہے وہ وہاں پہ بے نقاب ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے وہ دنیا اب جان گئی ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ دنیا کے امن کو جو ہے وہ مودی سرکار سے جو ہے خطرات لاتے ہیں. جی سامعین، جیسا کہ راجہ حبیب اللہ خان ممتاز تجزیہ کار، انہوں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کا کرکس ہے، نٹ شیل جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے. جنرل لودھی صاحب کا میسج بڑا کلیئر ہے. ایک تو انہوں نے فرمایا کہ جموں کشمیر کے بہادر لوگ جن کے کریکٹر کو وہ سلام پیش کرتے ہیں، کہ جنہوں نے ہندوستان کے جبر کے سامنے، اس کی مائٹی ٹیررسٹ مشینری کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ان کو وہ سلام پیش کرتے ہیں. اور کہا کہ اگر ہندوستان یہ کہتا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں گے پاکستان کا، تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ واٹر کے جو سورسز ہیں جہاں سے پانی آ رہا ہے، ہم وہاں تک جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. شاید ہندوستان کے لیے یہ نرم الفاظ کے اندر لپیٹی ہوئی اتنی بات کافی ہے. انشاءاللہ جموں کشمیر کے لوگ آزادی حاصل کریں گے، اور لاکھوں شہداء نے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں وہ اپنا رنگ لا کر رہیں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. سنتے رہیے
اپنی رائے کا اظہار کیجیے. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے وزیر حکومت آزاد جموں کشمیر, انتہائی سنجیدہ پولیٹیشین, ایسے پولیٹیشین کے جن سے بات کر کے دلی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے سنجیدہ آزمودہ کار لوگ جو ہیں یہ ہماری اسمبلی کے اندر تشریف رکھتے ہیں. سردار جاوید ایوب صاحب, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ابھی پیغام دے رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے جموں, یوم شہدائے جموں کے حوالے سے لاکھوں جموں کشمیر کے لوگوں کا خون بہا چکا ہے, اور اب یہ دھمکیاں دیتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ پاکستان کا پانی بند کر دے گا. تو جنرل لودھی صاحب نے کہا ہے کہ ہم پانی کے جو سورسز ہیں وہاں تک جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں سر؟ جی بالکل درست فرمایا. ہم تو جو ہے وہ بھارت کا جو رویہ ہے, جو اس کا کردار رہا ہے, وہ تو پوری دنیا پہ عیاں ہے. اس نے نہ کبھی ملکی قوانین, انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کی, ہمیشہ اس کے جارحانہ عزائم رہے ہیں, اور اس نے کوشش کی ہے نہ صرف جو بھارت کے اندر جو مختلف ریاستیں ہیں اس پہ بھی اس نے تباہ آزمائی کی, لوگوں کے حقوق کو وہ سنیچ کیا, بلکہ ریاست جموں کشمیر تو ظاہر ہے کسی بھی اعتبار سے وہ بھارت کا یا ہندوستان کا حصہ نہیں ہے, ایک علیحدہ سے ریاست تھی جس کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق طے ہونا ابھی باقی ہے. تو اس میں اس کے اس جارحانہ عزائم کو وہ گیدڑ بمکیاں آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بات درست کہا جنرل صاحب نے, درست کہی ہے کہ بالکل ہم صلاحیت رکھتے ہیں سورسز تک. سورسز ہے ہی ہمارے, ان کے ہے ہی نہیں سورس, ان کا غصبانہ قبضہ ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ امن و امان کی صورتحال جو ہے, وہ جو فضا ہے, اس میں کبھی کوئی ایسی چیز اشتعال یا بوچال آئے کہ یہ کسی بھی اعتبار سے ان کے لیے فائدے کا باعث نہیں بن سکتی. جناب سردار جاوید ایوب صاحب, چونکہ آپ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ان پارلیمنٹیرینز میں شامل ہیں جن کا بہت وسیع تجربہ ہے, اور جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اس کا یوم تاسیس بھی 30 نومبر کو ہونا ہے. ذیلی سطح پہ بہت سے فنکشنز ہوں گے, سینکڑوں ہزاروں فنکشنز پورے پاکستان میں ہوں گے, پوری دنیا میں ہوں گے. آپ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بھٹو شہید سے لے کے اب تک بڑے ایک اوپن اوپینین رکھتے ہیں, اور آپ عموماً اس کا ڈیفینڈ بھی کرتے آئے ہیں پاکستان میں بھی, کشمیر میں بھی. ابھی آزاد جموں کشمیر میں اسمبلی آرڈر آرڈیننس 2024 جو ہے اس کا اطلاق ہوا ہے, اس پہ اگینسٹ دا موشن, فار دا موشن بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کی پارٹی کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, ہم ابھی تو اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں آزاد کشمیر میں. ہمارے ہمیشہ سے بھی موقع, تو آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ ہم تو جمہوری ذہن رکھنے والی پارٹی ہیں. شہری آزادیوں کے لیے ایک طویل جدوجہد ہے, عوامی حقوق کے حوالے سے, آئینی حقوق کے حوالے سے. کبھی بھی کوئی اس طرح کی قدم جس کو ہم سمجھیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, اس کی حمایت نہیں کر سکتے. لیکن اس میں جو چیز میرے سامنے, میں نے اس کو پڑھا ہے, ابھی جو یہ آرڈیننس ہوا ابھی اسمبلی میں جائے گا, اس میں اگر کہیں پہ کوئی نوک پر اس کی سنوارنی ہے تو پھر اس میں اس مرحلے پہ مزید اس کے جو چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. ایک بات یہ اس اعتبار سے میں اس کو سپورٹ اس طرح سے کرتا ہوں کہ دیکھیں, اب یہ حق ہے ہر کسی کو انجمن سازی کا یا وہ اس کے اظہار رائے کا حق ہے. بنیادی طور پہ آئین ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے آزاد کشمیر کا 1974. تو وہ اس میں کسی پہ بھی پابندی نہیں ہے. البتہ یہ چیزوں کو تھوڑا سا آرگنائز کیا گیا ہے کہ تاکہ ایک تو جگہ مختص کی جائیں جہاں پہ آپ اپنے جو ہے وہ بات کر سکیں, وہاں پہ احتجاج کر سکیں, وہاں پہ مجمع آپ اکٹھا کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ہر جگہ پہ آپ, جہاں پہ آپ کا دل چاہے چوک چوراہے میں کہیں پہ آ کے اس کو بند کر دیں. اور اس سے کتنے 2% سے اگر کسی وہ پیشہ ور تنظیم کا ہے, کہ پیشہ ور سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی جو ہماری انجمن سازی کا جو حق ہے اس کے مطابق کوئی تنظیم بنی ہوئی ہے, تو وہ اگر کسی جگہ ایسی جگہ پہ کرتی ہے وہاں پہ مریض گزرتے ہیں, وہاں پہ لوگ گزرتے ہیں, بچے اسکولوں کے جاتے ہیں, وہ پورا 10 آدمی آپ پورے شہر کو بند کر دیں, تو یہ کسی بھی اعتبار سے وہ آزادی اظہار کا وہ نہیں ہو سکتا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا مربوط کرنے کے لیے ہم نے یہ اس میں رکھا ہوا ہے کہ آپ اجازت لے لیں, اور جگہ کا تعین ضلعی انتظامیہ کر رہی ہے, ابھی اس پہ ورکنگ کر رہی ہے. وہ بتا دے کہ ہر ضلع میں, ہر شہر میں یہاں پہ پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں ایسا ہی چل رہا ہے. اچھا, البتہ یہ ہے کہ آپ
आप मजहब तरीके से प्ले कार्ड उठा के खड़े हो जाएंगे, फिर रोड पे उस पर कोई पाबंदी नहीं। वायलेंस नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, वायलेंस इज बैड। वायलेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा सरदार जावेद अयूब साहब, एक नई रिपोर्ट मेरे सामने इस वक्त पड़ी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये गुलदार नस्ल के जो चीते होते हैं, ये नायाब मौदूम होती हुई नस्ल है जो मुजफ्फराबाद में और पुंछ में पाई जाती है, ज़्यादा मुजफ्फराबाद के अंदर है। तो ये वाइल्ड लाइफ वालों ने बताया जी कि 2018 से लेके अब तक इसकी कीमती खाल बेचने के चक्कर में कोई 35 चीते जो हैं अभी तक मारे जा चुके हैं। तो ये 35 चीते सर जी मार दिए गए, और ये चीते आमतौर पर आबादियों का रुख करते हैं जब जंगल में उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती। तो अब ये इतनी कीमती नस्ल के चीते सर ये ज़ाया हो रहे हैं, इस हवाले से क्या आप समझते हैं कुछ पॉलिसी कोई होनी चाहिए कि ये चीता गुलदार नस्ल का दुनिया में पहचान है कश्मीर की, ये बच सके? देखिए, ये कॉमन लेपर्ड जो है ये इसके बिल्कुल ये इलाका है जो जिसका आपने तज़किरा किया, इवन कोर्टी के बाद जंगलात में भी ये पाया जाता है। तो ये इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात वहीं पे फिर जाके रुकती है कि अब सारे कानून मौजूद है, लेकिन महदूद स्टाफ के साथ आप बर वक्त कार्रवाई नहीं कर सकते। जहाँ पे आपको पहुंचना हो, आपके पास जो गाड़ियां भी नहीं है, गैजेट्स भी नहीं है, टोटल 60 बंदे आपके मुलाजिम हैं, टोटल 60 मुलाजिम हैं। और देखिए, इसमें हमारे नेशनल पार्क हैं, गेम रिजर्व है और प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसको ही एक तकरीबन 11% है टोटल एरिया का जो हमारे पास है प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसको आप कह सकते हैं, जो मुख्तलिफ शक्लों में। तो इसके लिए हमारे पास स्टाफ के साथ तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद देखिए, अभी रेस्क्यू 3 वाकयात हुए, 2-3 हुए हैं। मुजफ्फराबाद से उसको चीते को रेस्क्यू किया गया, हवेली से किया गया, अभी ये पिछले दिनों इधर से जेलो वैली से किया गया। हमारे पास तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है कि यहाँ पे इनको ना डॉक्टर है ना कुछ है। इस्लामाबाद हम इनको रेस्क्यू करके वहाँ पे पहुंचाते हैं और वहाँ पे वो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कि इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये ऐसी नस्लें जो नायाब नस्लें हैं, वो उनको जो एंडेंजर स्पीशीज है। तो इस पे जनाब सरदार जावेद अयूब साहब, हम मीडिया का हिस्सा होने की हमारा फर्ज बनता है कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें और हुकूमत को समझाने की या कायल करने की कोशिश करें कि ये पूरी दुनिया में टूरिज्म को और कश्मीर को प्रोजेक्ट करने के लिए इसके लिए एक्स्ट्रा 10-20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब रुपए का बजट रखें इसके अंदर, ताकि वाइल्ड लाइफ कश्मीर की बचाई जा सके। क्या कहते हैं आप? सही, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जाहिर है, आप जो इस समाज माशरे का वो सेगमेंट है जो चीज़ों का हुकूमतों को एहसास दिलाता है, जो कमियों का एहसास दिलाता है, कहीं पे किसी के साथ ज्यादती है उसका एहसास दिलाता है। तो ये जाहिर आप लोग इंफादी तौर पे आपका माशाल्लाह बड़ा एक नाम आप भी करते हैं, दीगर अहबाब भी इसमें काम करते हैं। तो ये इंशाल्लाह खुद भी डिपार्टमेंट भी एक हमारे पास है, एक फंड हमने कायम किया था पिछले दौर में, वाइल्ड लाइफ फंड। उसकी मीटिंग रखी थी, अभी उसकी नेक्स्ट मीटिंग रखने जा रहे हैं। कुछ उसमें जो मैंने करना चाहा था कि यूनिवर्सिटी का जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है उसके साथ MOU करके कुछ इस तरह से कुछ दीगर जो अदारे हैं जो ज़ूलॉजी से या दीगर जानवरों से वाबस्ता, उनके साथ करके फिर एक फंड जो हमारा क्राइम है उसमें कुछ सीड मनी भी है। और फिर हम ये लोगों से भी कहेंगे कि इसमें जो बहुत सारे ऐसे होती है, तंजीमें होती हैं, अदारे होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं जो वाइल्ड लाइफ से दिलचस्पी रखते हैं, वो भी इसमें डोनेट करेंगे। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए अपने इन्हीं वसाइल से कोई एक हॉस्पिटल और या एक डॉक्टर कम अज कम 1 डिवीजन में हमारा होना चाहिए, जो फौरी तौर पे अगर कहीं पे होता है तो फिर। और जो हमारी स्ट्रेंथ है, HR है, इसको जब तक इसमें इजाफा नहीं होगा तो मुमकिन नहीं है ये चीजें प्रोटेक्ट करना। इंशाअल्लाह ताला इस काम में, इस नेकी के काम में मैं, मेरी पूरी टीम, हम तमाम टीम आपके साथ हैं जनाब सरदार साहब। यहाँ पे रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे। सरदार जावेद अयूब साहब, आज हम देखते हैं कि साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर मीर वाइज़ मोहम्मद यूसुफ शाह के जो बेटे और मीर वाइज़ उमर फ़ारूक के चचा जो हैं जनाब मीर वाइज़ मौलवी मोहम्मद अहमद शाह के इंतकाल पे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त यहाँ की जो फ़ज़ा है वो इंतहाई सोगवार है। मीर वाइज़ फैमिली की जो है वो तहरीक आज़ादी के लिए जो है वो खिदमात के हवाले से आप क्या कहेंगे? फैमिली आज़ाद कश्मीर में इनको वो रुतबा और मुकाम है जो किसी और कह सकते हैं कि ख़ानदान को किसी और ऐसी अंजुमन को नहीं है। उनका एक बड़ा किरदार है हमेशा से, वो कश्मीरी मुसलमानों का
जम्मू के मुसलमानों का और भारत में और पाकिस्तान में भी जो मुसलमान बसते वो भी इज्जत और एहतराम और वकार जो है वो उनका हमेशा मलूज खातिर रखते हैं। तो फिर इस खानदान ने अब देखें जिस तरह तो तहरीक आज़ादी का ये स्पेल जो 89 के बाद चला है, इसमें APHC की लीड करते हुए जिस तरह उन्होंने वो कुर्बानियां दी, शहादतें दी, और ये सारी चीजें आज जो है ना वो हमारे जो है ना वो दिलों में मौजूद हैं। सारे लोग जो कश्मीरी है, मुसलमान हैं, वो उनको हमेशा एक बड़ा रुतबा और मुकाम देते हैं। आज का जो सामया है इस पे ये भी हमारे लिए जाहिर है कि रंज गम का मौका है। अल्लाह ताला उनकी मनाज़िल आसान फरमाए और उनके खानदान को आमीन। अमीर वाइज जो हमारे मौजूदा हैं, उन्होंने बिल्कुल नौजवानी से, आप देखें जब वो बिल्कुल छोटे थे, उन्होंने वालिद की शहादत के बाद किस तरह इस काफिले को लीड किया, और आज भी उनके अपने मस्जिद में, श्रीनगर की जामा मस्जिद में वो उनका जो खुतबा होता है, बेशक वो पाबंदियों के बावजूद भी, पाबंदियां वहाँ पे जुम्मे की अदायगी पे, नमाज की अदायगी पे और दीगर जो मजहबी त्यौहार है मुसलमानों के, उस पर भी पाबंदियां, लेकिन आज जब भी देखें कि उनकी आवाज उसी तरह, उसी कुव्वत के साथ गूंज रही है आवाज से और पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। वो वहाँ पे जो जुम्मे का खुतबा देते हैं या दीगर मकामात पे गुफ्तगू करते, तो हम जो इनके इस दुख में सारी कौम बराबर की शरीक है। जनाब सरदार जावेद अयूब साहब, आपने बहुत सारा कीमती वक्त दिया, हमारी रहनुमाई की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी राय साहब क्या कहते हैं? सरदार जावेद अयूब साहब बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं अपने इश्यूज पे, क्या कहते हैं? जी अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर हुकूमत जनाब सरदार जावेद अयूब साहब ने जो है वो बड़ी तफसील के साथ जो है वो शुहदाए जम्मू के हवाले से, फिर इसी तरह जो पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को यौम तासीस मनाया जा रहा है उसके हवाले से, और फिर जो उन्होंने एक अज़म और हौसले का पैगाम दिया कश्मीरी बहन भाइयों को, और उसके साथ साथ जो चीतों की हलाकत हुई है गुज़श्ता अरसे में आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद और पुंछ डिवीज़न में, और उन्होंने ये भी बताया कि कोटली जो अपने मीरपुर डिवीज़न है, कोटली के अंदर भी चीते जो हैं वो पाए जाते हैं, और इसके हवाले से जो डॉक्टर कोई नहीं है यहाँ पे जी, हमारे पास वेटरनरी का अमला कोई नहीं है, फंड कोई नहीं है, गाड़ियाँ कोई नहीं है। और ये वज़ीर आज़म साहब को टूरिज़म पे हमारे जनाब चौधरी नवारुल हक साहब की बड़ी इंटेलेक्चुअल अप्रोच है, और वो अक्सर बात करते हैं तो मनी मेक्स द मेयर गो, इन्हें बजट प्रॉपर देना चाहिए। आप समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राधा हबीबुल्ला खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। सामीन, हमें जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा नबीला, सरदार नबीला अरशाद खान एडवोकेट साहिबा ने ज्वाइन किया है। बंजोसा के साथ ही इलाका है दोथान, रावलाकोट का इलाका, वहाँ से आपका ताल्लुक़ सरदार खालिद इब्राहिम ख़ान मरहूम के साथ, आप जनरल सेक्रेटरी होती थी पीपल्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की। उनकी रहलत के बाद आपने अपनी पार्टी बनाई है, बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू किया जाता है इस्लामाबाद, पिंडी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी और शहरी हलकों में। कैसे देखती हैं आप योम शोहदाए जम्मू? जनरल नईम लोधी साहब भी बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, और उनका कहना है कि हिंदुस्तान ये भूल जाए कि पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी भूल सकते हैं, जो तकमील पाकिस्तान के लिए लाखों जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। क्या कहती हैं मोहतरमा नबीला इरशाद खान एडवोकेट साहबा? योम शोहदाए जम्मू लाखों अफराद को शहीद किया था हिंदुस्तान ने। जी, हिंदुस्तान जो है वो क्योंकि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और जबर और बर्बरियत रवा रखे हुए है पिछले 7 से तकरीबन अब 8 दहाइयां होने को हैं, लेकिन कश्मीरी कतई तौर के ऊपर उनके जुल्म और जबर के आगे सरेंडर नहीं किया, और हिंदुस्तान की जो कब्जा है उसको कभी दिल से कबूल नहीं किया, और ना ही हिंदुस्तान जो है अपने तमाम तरह हथकंडे अपनाने के बावजूद कश्मीरियों के दिल के अंदर कोई जगह बना सके। मोहतरमा नबीला इरशाद खान एडवोकेट साहबा, यहाँ पे जनरल लोधी साहब ने एक और बड़ी ही सिंबॉलिक और बड़ी ही ताकतवर बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अगर ये कहता है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को वो दबा लेगा और जुल्म सितम जारी रखेगा, और ये कि पाकिस्तान को धमकी देगा कि पानी बंद कर दूंगा मैं पाकिस्तान का, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है कि वो वाटर सोर्सेज तक भी जा सकता है। अल्लाह करे कि जनरल साहब ने जैसे बात की है इसी तरह से पाकिस्तान की हमारी
جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی حکومت ہے اس اصولی موقف کے اوپر قائم رہے. چونکہ ہمیں جو پچھلے چند سالوں سے جو صورتحال کشمیر کے اوپر پاکستانی حکومتوں کی اور پاکستان کی جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کی جو حکمت عملی ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی حکومت جو اپنا تاریخی اور جو ایک پرنسپل سٹینڈ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان کا کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے کشمیریوں کی جو حمایت ہے اور کشمیریوں کی جو مدد ہے اس کو جاری رکھے. محترمہ نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ چونکہ سپریم کورٹ کی بھی لائر ہیں، ہائی کورٹ میں بھی آپ نے ظاہر ہے کہ ایک پورا کریئر گزارا، تمام جوڈیشل میٹرز کو، لا کو آپ جانتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کو آپ جانتی ہیں. آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں ایک آرڈیننس 2024 پاس ہوا ہے جس کے تحت شہری آزادیوں اور جمہوری آزادیوں کے حوالے سے کچھ باؤنڈریز مقرر کی گئی ہیں، جس پہ پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور دیگر چند ایک تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ آرڈیننس فوری طور پہ واپس لیا جائے کیونکہ اس سے آزادی اظہار رائے جو جمہوری حق ہے لوگوں کا متاثر ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل درست بات ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ اگر ڈریکونین لاز لے کے آ رہے ہیں تو آپ ہندوستان جو کچھ مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے وہ آپ کی اپنی حکومت اگر کشمیر کے سٹیزنز کے اوپر لے کے آ رہی ہے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کہیں ہندوستان کی جو پراکسی ہے وہ یہاں پہ چلنے لگی ہے. تو یہ بالکل کسی صورت سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی چھٹی برسی ہے اور ان کی موجودگی میں آزاد کشمیر کی جو اسمبلی تھی، ایوان تھا، وہاں پہ ایک تاریخی کردار ان کا ہے اور آج ان کی برسی ہے اور آج ہمیں ان کی کمی اور زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے جب یہاں ایک تو یہ اسمبلی جس طریقے سے وجود میں اس وقت کی حکومت آئی ہوئی ہے وہ کیا ہے اور ان کی اپنی لیجیٹیمیٹ حیثیت کیا ہے اور اسی کے مطابق جو فیصلے وہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے فریڈم آف سپیچ کے اوپر وہ قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور یہ بہت ہی الارمنگ ہے. یہ آپ کسی دشمن کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ قطعی طور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. محترمہ نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. محترمہ، ہم دیکھتے ہیں کہ سابق صدر آزاد کشمیر جناب میر وائز مولوی محمد یوسف شاہ صاحب کے بیٹے اور میر وائز عمر فاروق کے چچا جو ہیں مولوی محمد احمد شاہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے، جس سے آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جو فضا ہے وہ اس وقت سوگوار ہے. اسی طرح آج سردار خالد ابراہیم خان صاحب جو ہیں ان کی برسی ہے. تو ان مواقعوں پہ یہ دو عظیم شخصیات ہیں، آج پورے آزاد کشمیر میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے. ان دونوں شخصیات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے دونوں شخصیات جیسے میر واز صاحب کی رحلت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو جو ہے ان کا نعم البدل عطا فرمائے. اور سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی جو خدمات ہیں اور میر واز صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو اس پار کے کشمیری بھی اور یہاں پہ بھی کشمیری ان کو بالکل اکنالج کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم انہیں یہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو کشمیر کے لیے جو خدمات ہیں اللہ کرے کہ ہمیں وہ قوت، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت عملی، ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور کشمیریوں کو آزادی کی جو ان کی منزل ہے اس تک ان کے لیے راستہ ہموار کر سکیں. محترمہ نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی سامعین، آج کے اس پروگرام کو ہم اس پازیٹیو نوٹ کے اوپر اب لے کے جاتے ہیں کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی. سردار خالد ابراہیم خان مرحوم، جنہیں مرحوم کہتے ہوئے بلا مبالغہ 4 سال سے دل دکھ رہا ہے، 4تھی برسی ان کو بھی ہم نے یاد کیا. اسی طریقے سے میر وائز صاحب جو ہیں ان کے بھائی جو خالق کے حقیقی سے جا ملے، مولوی محمد احمد شاہ صاحب، اللہ پاک ان کا وہ جہان اچھا کرے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کو آپ کلوز کریں. انصار صاحب بہت بہت شکریہ. آج کا ایک انتہائی اہم پروگرام جس میں جو ہے وہ یوم شہدائے جموں کے حوالے سے جو ہے وہ
بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوئی. اسی طرح آزاد کشمیر کی سیاست اور جنگلی حیات کے حوالے سے بات ہوئی. تو آج کے پروگرام میں معروف دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، وزیر حکومت سردار جاوید ایوب صاحب اور چیئرپرسن جموں و کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی محترمہ نبیل ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ جو ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے انصار سا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی انشاءاللہ ہمارے کشمیری بہن بھائی، مقبوضہ جموں کشمیر کے عظیم بہن بھائی، ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی. انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر آزاد ہوگا. اس تصواب رائے کے ذریعے کشمیری اپنی رائے کا اظہار کر کے تکمیل پاکستان کی اس جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.